बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह, एपिसोड नंबर 5। वो डेरे के अंदर वाले कमरे में बैठा हुआ किसी का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। इसके दो बावर्दी गार्ड भी खड़े थे। इसने एक नज़र गेट को देखा और अपने गार्ड की जानिब देखते हुए सर्द लहजे में बोला, कहाँ है रिजवान साहब? अभी तक पहुँचा क्यों नहीं? नहीं शाहजी, इसको पैगाम पहुँचाया है, बल्कि ख़ुद इसकी बीवी और इसको लेने भेजा है। पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आया। वो भी परेशान होकर दरवाजे की जानिब देखते हुए बोला। बर्क ने एक नज़र दरवाजे को देखा और घड़ी की जानिब देखा और खड़ा होता इससे पहले रिजवान साहब और इनकी सौजा डरे सहमे से कमरे में दाखिल हुए। इनको देखकर वो भी खड़े हुआ था। इन दोनों ने सामने बर्क को देखा तो मज़ीद घबराए। फिर हिम्मत करते हुए दोनों ने तकरीबन एक साथ ही सलाम किया। सलाम साहब, आपने हमें बुलाया था? रिजवान साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा। पूछा था। चेहरा अलग घबराया हुआ था, हाथ पांव पहले ही फूले हुए थे। इसने इनको सामने बिछी चारपाइयों पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी सामने बैठा। 5 मिनट तक कमरे में एकदम खामोशी रही। वो इन दोनों को चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। और वो दोनों मियाँ बीवी पता नहीं क्या इसकी पेशावरी चप्पल में खोज रहे थे। लेकिन कुछ मिनट गुजरे और बर्क की आवाज़ ने इस खामोशी को तोड़ा। दरअसल आप दोनों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि मुझे आप दोनों से बात करनी है। इसकी बात सुनकर घबरा कर रिजवान साहब ने अपनी बीवी की तरफ देखा। जी साहब, क्या बात है? कोई गलती हो गई है क्या? वो मज़ीद परेशानी से बोला। नहीं, कोई गलती नहीं हुई रिजवान साहब, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। इसने अपने रोबदार लहजे में कहा था। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कितना कर्ज है तुम्हारा हम पर? इसने ये बात बोली तो वो दोनों का रंग उड़ गया। साहब, हमारे सरदार से बात हुई है, उन्होंने कहा था कि हम थोड़ा थोड़ा कर्ज उतार सकते हैं। रिजवान की बीवी बोली। लेकिन वो ज़मीन सरदार लाला की नहीं है जिस पर तुम खेती करते हो, वो ज़मीन मेरी है, बर्कशार की है। मुझे इसका कर्ज अभी चाहिए। इसने बोलकर रिलैक्स अंदाज में पीछे की जानिब टेक लगाई। वो सामने वाले को घेर रहा था। सामने दोनों नफूस परेशानी से एकदम इसके कदमों में बैठे। सब हम कहाँ से देंगे इतना पैसा? हमारे पास तो नहीं है, इसकी बीवी रोते हुए बोली थी। आप दोनों प्लीज़ ऊपर बैठें। वो भी इनके बैठते ही एकदम खड़ा हुआ था। साहब, हमारे पास ये वाकई इतना माल नहीं है, मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगा? रिजवान साहब और ऊपर बैठे, ये बात आखिरी दफ़ा बोली है मैंने, इसने सर्द निगाहों से देखते हुए ज़ब्त से कहा था। वो दोनों सराइये से इसके कदमों से उठे। मेरे पास एक ऑफ़र है, बल्कि दरख्वास्त है। इसका लहजा यकदम बदला था। साहब, दरख्वास्त? हाँ, दरख्वास्त है रिजवान साहब, आपसे कोई कर्जा नहीं लिया जाएगा, बस अपनी बेटी मुझे दे दें। इससे डायरेक्ट अपनी बात बोली थी। इसकी बात सुनकर दोनों नफूस सन्नाटे की जद में आ गए थे। क्या मतलब है? मतलब आपकी इस बात का? रिजवान फरजाना बेगम एकदम कांपती हुई आवाज़ में बोली थी। कोई अनोखी बात तो नहीं, मैंने बोली ना, आपसे एक दरख्वास्त की है, अपनी बेटी मुझे दे दें बस। इससे कंधे उचक कर कहा। कहाँ जैसे इसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं हो। साहब, हम गरीब लोग ज़रूर हैं, लेकिन बगैरत नहीं है, रिजवान साहब ने नहायत दुख से कहा। इसका लहजा सुनते ही बर को अपनी बात की संगीनी का एहसास हुआ। वो फ़ौरन बोला। नहीं नहीं रिजवान साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी बेटी को अपनी बांदी नहीं बनाना चाहता, मैं इसको अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, यूँ अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ, आपकी हिफ्ज़ा को अपनी दस्तरस में लेना चाहता हूँ। इन दोनों ने झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा, जहाँ आंखों में एक अलग ही खुमार था। दिल की ज़ुबान आज आंखें बोल रही थी। लेकिन साहब, हमारी बेटी और आप, ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता रिजवान साहब? वो एकदम इसके कदमों में बैठा था। सब ये क्या? वो यकदम खड़े हुए। प्लीज़ रिजवान साहब, आपकी बेटी को देखकर मुझे एक अलग सा एहसास हुआ है और मैं इसे अपनाना चाहता हूँ, मैं इसको अपना नाम देना चाहता हूँ। साहब, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? रिजवान, मुझे बर्क शाह को मोहब्बत हो गई है आपकी बेटी हिफ्सा से, प्लीज़ रिजवान साहब। इसने इनके हाथ जोड़ दिए थे। इनके जुड़े हाथों को पकड़ते हुए कहा। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और रिजवान साहब ने अपने सामने इस शानदार शख्स को देखा था। साहब, मेरी बेटी और आप बहुत अलग हो। आप भी तो गरीबों से नफ़रत करते हो ना। सबको मालूम था कि बर्क गरीबों को पसंद नहीं करता था। और आप नहीं जानते, मेरी बेटी भी जागीरदारों से सख्त नफ़रत करती है। प्लीज़ शाहजी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपका ख़ानदान सरदार ख़ानदान है, शाह ख़ानदान है। आप कहाँ और हम कहाँ? हम लोग तो निचले तबके के लोग हैं। कहाँ हम, कहाँ आप? उन्होंने रसानियत से समझाते हुए कहा था। मैं मानता हूँ रिजवान साहब कि हम हैं सरदार ख़ानदान, शाह ख़ानदान, लेकिन इस सरदार ख़ानदान और शाह ख़ानदान का ही लड़का आपकी लड़की पर दिल हार बैठा है। प्लीज़ मुझे दे दें आप अपनी बेटी, इसने बेबसी से कहा। वो शख्स आज ऐसे शख्स से अपनी मोहब्बत मांग रहा था जिसको वो अपने पैरों की धूल भी नहीं समझता था। मोहब्बत इंसान को कितना बेबस कर देती है। आज ये बात बर्क शाह को समझ आ रही थी।
وہ چاہتا تو اسے مانگ نہیں چھین لیتا، لیکن یہاں معاملہ اس کی محبت کا تھا، جس کو دیکھ کر برق شاہ کا پتھر دل دھڑکا تھا، لیکن ایک الگ ہی احساس ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر ایک ایسے شہر میں جھگڑا تھا کہ اس کو یہ تک معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا بول کر گئی ہے۔ اس کی سوچ ہی اس کے حواسوں کو بند کر دیتے تھے۔ اس کو علم ہی نہیں تھا، وہ تو طلسم عشق کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے شہر میں جھکڑ چکا تھا، جس سے نکلنا آسان نہیں تھا، اور مال میں اس کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کے ساتھ دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ پلیز اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں، اس نے بے بسی سے سامنے موجود شخص کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن صاحب وہ بہت نفرت کرتی ہے جاگیرداروں سے۔ وہ حفصہ کو یاد کرتے تھکن زدہ لہجے میں بولے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں محبت کرے گی وہ بھی جاگیرداروں سے، ایک دفعہ دے دیں، بہت خوش رکھوں گا اس کو۔ اس نے حفصہ کو یاد کرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا، کیا آپ کے خاندان والے میری بیٹی کو اپنا لیں گے؟ انہوں نے کسی خدشے کے تحت کا پوچھا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سب اپنا لیں گے، لیکن نکاح آج ہی ہوگا۔ اس نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا، جس نے سر اصابت میں ہلا دیا تھا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے حفصہ کو کال کر کے جلد سے جلد گاؤں بلایا تھا، اور وہاں دور بیٹھی حفصہ انجانے ڈر سے فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ اس کو علم تک نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حمزہ کیا حفصہ نکل گئی ہے؟ حمزہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہا تھا، جب مشام اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں کب کی؟ شاید آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا اس کو یہاں سے نکلے ہوئے۔ اچھا ویسے کیا بول کر گئی ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ اتنی جلدی کیوں بلایا؟ پرسوں ہی تو وہ آئی تھی، پھر اتنی جلدی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے فکر مند لہجے میں کہا تھا، نہیں مشی کچھ بولی تو نہیں ہے، بس یہ بول کر چلی گئی ایمرجنسی ہے۔ میں نے کہا بھی کہ شام تک ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی جائیں گے گاؤں، لیکن وہ رکتی تو میری کوئی بھی بات پر غور کرتی نہ، ہوا کے گھوڑے پر یہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، لیکن حمزہ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اسے اپنے آپ سے پریشان ہوتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی کوئی اور بہن بھائی تو ہے نہیں؟ رضوان انکل کو جیسے وہ یاد آتی ہے ایسے ہی بلا لیتے ہیں، اور کچھ ہوا بھی تو ہوگا نا، وہ مس پٹاخہ ہے، کچھ بھی نہیں ہونے دے گی، سب سنبھال لے گی، اس لیے میڈم آپ پریشان نہ ہو۔ اور میرے ساتھ یہ دیکھیں، اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے حمزہ اس کے جاتے ہی گھر کتنا سونا سونا ہو جاتا ہے نا، یہ ہوتی ہے تو گھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ اور ٹی وی کی جانب بھی دیکھ کر بولی، ہاں مشی یہ تو ہے، اس سے گھر میں رونق بہت رہتی ہے۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ پورج میں کسی کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ دونوں نے چونک کر مین انٹرسٹ کی دیکھا کون آیا ہے۔ اب حمزہ نے کوفت سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن سامنے جب مصطفیٰ کو آتے دیکھا تو بھاگ کر اس کے گلے لگا تھا۔ مشام مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی، لالا آپ یہاں؟ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ ارے گردن چھوڑ میری، توڑے گا کیا؟ ارے نہیں، میں تو بس ذرا ایکسائٹڈ ہو گیا تھا، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کیسے؟ وہ بھی اچانک، آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں، اور کیسے ہیں آپ؟ سارے سوال کیا یہیں کرے گا؟ کیا اندر تو لے کر چل۔ ہاں ہاں آئیں۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے وکیل صاحبہ؟ سامنے مشام کو دیکھ کر جھکتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ بتائیں کیا حال ہے؟ وہ اسے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں حمزہ، مجھے تو بے انتہا حیرت ہو رہی ہے، مصطفیٰ شاہ ایک عظیم شخصیت میرے سامنے بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دوستوں کے لیے ذرا وقت نہیں ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے میٹھا سا طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر مصطفیٰ نے کہکا لگایا تھا، ارے نہیں یار، وہ تو بس دادا نے شہر ایک کام سے بھیجا تھا، تو میں نے سوچا اپنے دوستوں سے بھی ملتا جاؤں۔ کیسے ہو یار؟ تم ابھی بھی دادا کی وجہ سے آئے ہو تو ہم سے ملنے آ گئے، ورنہ یہاں تو آنا ہی نہیں تھا، تم نے شرم کرو شرم۔ او ہیلو میڈم، مجھے جو آپ ایسے بول رہی ہو نا، کبھی خود آئی ہو اپنے اس بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے؟ جب بھی آؤں غریب معصوم ہی آؤں، پھر بھی سڑے ہوئے لوگ مجھے ہی 100 باتیں سناتے ہیں۔ اچھا جی، کہاں آئے ہم آپ سے ملنے؟ آپ کی حویلی؟ ہاں، وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے جاؤ جاؤ تم سے ملنے، اگر میں حویلی میں داخل ہوئی تو میں اپنے پاؤں پر لیکن جاؤں گی 4 کندھوں پر۔ اس کی بات سن کر تینوں کے کہکے لاؤنج میں گونجے تھے۔ یار لالا، ساری باتیں ایک طرف، بہت اچھا کیا آپ نے، کل ہی آپ کو میں اور مشی یاد کر رہے تھے۔ ہاں یار واقعی یاد تو بہت آ رہے تھے، مشام بھی ساتھ بولی تھی، دیکھا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، تم دونوں نے مجھے یاد کیا اور میں حاضر۔ ویسے تم دونوں گاؤں کیوں نہیں آ رہے؟ تمہاری وجہ سے، وہ بالکل سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ او بہن، میں نے کیا کیا ہے؟ تم دونوں اچھے سے جانتے ہو
بے خاندان شاہ خاندان سے نہیں ملتا اور شاہ خاندان بے خاندان سے نہیں ملتا، اور وجہ سرداری کی پگڑی ہے، اور تم دونوں چھپ چھپ کر ملتے ہو، اس وجہ سے ہم نہیں آ رہے ہیں۔ 1000 بار میں نے کہا ہے یہ سیف جگہ ہے، یہاں آ جایا کرو، لیکن نہیں، یہی میری کوئی بات سنے تب نا۔ ویسے جس طریقے سے حمزہ نے اس سے کہا تھا چھپ چھپ کر ملتے ہیں، قسم سے مجھے بالکل ایسی فیلنگ آئی سی تھی کہ تو میری محبوبہ اور میں تجھ سے چھپ چھپ کر ملتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی دونوں نے فلک شگاف کہکا لگایا تھا۔ دنیا یہاں سے وہاں ہو سکتی ہے حمزہ، لیکن تیری بہن طنز مارنا نہیں چھوڑ سکتی ہے، اور چھوڑے بھی کیسے؟ میڈم خیر سے وکیل جو ہیں، ابھی تو بھی مارے جائیں گے۔ تنزیہ حال میں ہی تو میڈم نے کیس جیتا ہے، تنزیہ حال میں ہی تو کیس جیتا ہے، پھڑپھڑائے گی تو نہ، آرام سے ہلکے ہو جاؤ بیٹا، ایسا کیس بناؤں گی نا تم پر پھر ساری عمر اندر ہی۔ اس نے بولا تھا تو عمر حمزہ اور مشام کہہ لگا کر ہنسے تھے۔ ویسے یار سارا مزہ ایک طرف میڈم صاحبہ مبارک ہو، کس چیز کے لیے؟ یہی ابھی انم کیس جیتی ہو نا، اس چیز کے لیے۔ خیر مبارک، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ویسے اپنی مس پٹاخہ کہاں ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ یار لالا معلوم نہیں، اچانک اس کے بابا کی کال آئی اور وہ ہڑبڑاہٹ میں چلی گئی۔ اللہ خیر کرے، سب ٹھیک ہو رضوان صاحب کی؟ وہ تھوڑی حیران ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں اس کی ہی پتہ نہیں کیوں مصطفیٰ، مجھے بھی تھوڑی ٹینشن ہو رہی ہے، رات تک ہم بھی گاؤں کے لیے نکلیں گے، ساتھ ہی چلیں گے اب۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ اچھا چلو تم دونوں باتیں کرو، میں کھانے کا بول کر آتی ہوں۔ سحر خاموشی سے چائے کا کپ سیڑھیوں چڑھتی ہوئی اوپر کی جانب بڑی، بلو فراک جو گھٹنوں تک آتی تھی، سر پر دوپٹہ جمائے وہ سیڑھیاں عبور کر کے وجدان کے کمرے کے دروازے کے قریب آئی تھی۔ ابھی وہ اپنی حنائی ہاتھوں سے دروازہ نوک کرتی، اس لیے پہلے کسی نے کونی سے پکڑ کر اس کو گھسیٹ کے اندر اندازے میں پیچھے کیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چائے گر جائے گی نورے، وہ چائے سنبھالتی ہوئی گھبرا کر بولی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سخت تیوروں سے بولی۔ نورے سفید رنگت کی مالک، چہرے پر ڈارک میک اپ، ریڈ لپسٹک کے بال آگے ہو کر کھلے ہوئے تھے، وہ سفید سی لباس میں کافی مقبول لگ رہی تھی۔ یاد نہیں ہے بڑی ممانی کی بات کیا بولا تھا انہوں نے کہ میں خیال رکھوں گی سردار کا، تو تم کیوں یہ چائے لے کر جا رہی ہو؟ اس نے گھور کر سامنے کھڑی سحر کو دیکھتے ہوئے پھنکارا تھا۔ لالا نے کہا ہے چائے میں لے کر آؤں، اور کسی ملازمہ پہ کسی اور کے ہاتھ نہ بھجواؤں ورنہ وہ غصہ کریں گے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ او تو چیونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں، تو یعنی سحر شاہ کے پاس بھی زبان ہے۔ او بی بی، اوقات بھول گئی ہو کیا اپنی، جو میرے سامنے بول رہی ہو؟ ابھی ماموں یا ممانی کے سامنے تمہاری شکایت کری نا، تو یہ جو میرے سامنے زبان چل رہی ہے نا، بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ تنفر سے بولی تھی۔ میں نے غلط کچھ نہیں کہا ہے، کہا ہے لالا نے کہا ہے چائے میں دوں، تو بس آپ کو یہی بتایا ہے۔ اس میں اتنا غصے ہونے والی بات کون سی بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، زیادہ میرے سامنے بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اپنی بکواس اپنے پاس رکھا کرو اور اپنی اوقات میں رہو۔ پھر بول رہی ہوں کہ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے بولی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اوقات والی بات پہ بے ساختہ آنکھوں میں نمی جگمگائی۔ نورے آپ سے میں نے تو بس، وہ ابھی کچھ بولتی اس سے پہلے وہ بیچ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ تمہارے ساتھ میں منہ نہیں لگنا چاہتی ہوں، اور اپنے جیسے کے ساتھ جا کر بحث کرو، جس کی اپنی ماں تک اس کو نہیں پوچھتی وہ مجھ سے بولے گی۔ وہ تہ سے بولتی ہوئی وجدان کے روم کے پاس پہنچی اور اپنے بال ٹھیک کر کے گیٹ ناک کیا تھا۔ پیچھے سحر نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کری اور ہمیشہ کی طرح اس کا انجام سوچ کر کندھے اچک کر نیچے کی جانب چلی گئی تھی۔ اندر سے اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا۔ بچے چائے ٹیبل پر رکھ دو اور دروازہ واپس بند کر دینا۔ وہ سمجھا تھا چائے سحر لے دینے آئی ہے، اس لیے بے دھیانی میں بولا، کیونکہ اس کی پشت تھی دروازے کی جانب۔ سحر کا نام سنتے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ پھر اپنے منہ کے زاویے ٹھیک کر کے اس کے سامنے آئی۔ سردار میں آئی ہوں، سحر تو اپنے کمرے میں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے چائے بنائی ہے، وہ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولی۔ وجدان نے اس کو سنجیدگی سے تکا اور ایک ناگوار نظر اس کے تیاری پر ڈالی۔ میں نے تم سے کہا تھا چائے کا؟ اس نے اپنے لہجے کو ہر احساس سے عاری بنایا ہوا تھا۔ نہیں، وہ سحر مستجاب کا کوئی کام کر رہی تھی تو میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں۔ سارا دن وہ مستجاب کا کام نہیں کرے گی، نہ کام کبھی تو وقت ملے گا نہ آ جاتی ہے۔ پھر وہ میں ہی
میں نے ہی کہہ کہ میں بنا دیتی ہوں، اس لیے میں نے بنا دی، اور ویسے بھی فیوچر میں آپ کی خدمت اور خیال تو مجھے ہی رکھنا ہے نا، تو ابھی سے آپ کی سیوا کرنے کی پریکٹس کر رہی ہوں، تم اور میرا خیال رکھو گی۔ شکل دیکھیے اپنی، وہ تمسخر سے بولا تھا، اور ہاں میرا خیال رکھنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ میرے سامنے آؤ تو سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ آج تو تم میرے کمرے میں آ گئی ہو، آئندہ یہاں آنے کی جرت کسی بھی رشتے سے پہلے مت کرنا، اور اگر تم نے یہ حرکت دوبارہ کی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حد میں رہو نورے، کیونکہ ایک لڑکی کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ بات اپنے دماغ میں رکھنا، اور اب جاؤ یہاں سے، اور اس چائے کو بھی لے کر جاؤ۔ بے عزتی کے ساتھ سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، اور اس نے ایک نظر اس وجیح مرد پر دیکھا تھا، پیر پٹک کر وہاں سے دندناتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اللہ بہت قادر ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر وہ کسی اور کو اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی، ابھی خود کی اوقات یاد آ گئی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جاری ہے۔